अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान शुरू से तनाज़े की वजह बना रहा है। भारत जहां एक तरफ मकबूजा वादी के अंदर जुल्म जबर तशद्दुद का मुजाहरा करता रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान आज तक 1 इंच भी अपने कश्मीर के मामले पर अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। और गुज़िश्ता साल 5 अगस्त 2019 को भारत ने जो एक बुज़दिलाना हरकत की, एक और घनौनी साजिश की, वो ये कि मकबूजा वादी की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की साजिश की, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। और उसके बाद जो जुल्म तशद्दुद, जो लॉकडाउन है, पूरी दुनिया ने देखा। आलमी बरादरी उस तरीके से अपना वो रद्द-ए-अमल नहीं दे सकी, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ के ऊपर अभी तक और आइंदा आने वाले बरसों में जब तक ये मसला रहेगा 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। और इस बात का इयादा किया गया है ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान ने, बल्कि पाकिस्तान सफारती सतह के ऊपर भी ये कोशिशें कर रहा है कि आलमी बरादरी को ये यकीन दिलाया जा सके या बावर कराया जा सके कि मकबूजा वादी के अंदर जो इंसानी हुकूक की जिस तरीके से पामाली की जा रही है, जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उस पर भारत के साथ आवाज़ उठाई जाए। इन सब मौज़ूआत के ऊपर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले आपके टाइम का। जानना चाहता हूँ आगाज़ में सबसे पहले कि हमने अभी हाल ही में 5 अगस्त को हमने पूरा 1 साल मुकम्मल हो गया। हम इससे पहले 5 फरवरी भी मनाते रहे। आप समझते हैं कि हम जो 5 फरवरी मनाते रहे और अब 5 अगस्त भी हमारे पास है, बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर या पाकिस्तान ने अपना जो किरदार सफारती सतह पर अदा करना था वो मौसर अंदाज में अदा हम कर सके? एक 5 फरवरी और 5 अगस्त में बहुत फ़र्क है। 5 फरवरी जो है यौम इजहारी यकजहती है, जब सारी दुनिया पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जो है मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इजहारी यकजहती करते हैं। लेकिन 5 अगस्त जो है वो एक खूनी दास्तान को रकम करने के लिए पूरी की पूरी कौम इकट्ठी होती है, या उसको याद करने के लिए या दुनिया को याद दिलाने के लिए क्या क़यामत बरपा है। दूसरी तरफ सवाल आपका ये कि क्या पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ने अपना किरदार अदा किया है और पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है, लेकिन उसके बावजूद कश्मीर में मज़ालिम ख़त्म नहीं हुए। हिंदुस्तान बढ़ता चला आ रहा है और उसने कब्ज़ा किया, उसके बाद मुंसलिक किया पूरे पूरे उस मकबूजा इलाके को, फिर जो है उसकी यूनियन टेरिटरीज़ बना दी, उनका दर्जा कम कर दिया, रियासत से उठा के उसे म्यूनिसिपैलिटी बना दिया। फिर उसके बाद ये है कि आजकल वो बाहर से हिंदुओं का जो है एक सैलाब ला रहे हैं, एक तुग़यानी से आई हुई है पूरे के पूरे, यानी हिंदू आबादी को बढ़ाने की कोशिश वहाँ पे। तो जो हिंदू यहाँ गैर कानूनी तौर पर आबाद किए जा रहे हैं ताकि आबादी के तनासब को तब्दील कर दिया जाए। तो इसलिए ये है कि ये साल जो था, ये दिन जो था, ये दुनिया को ये याद दिलाना था कि दूसरी जगहों में और गुज़श्ता सदी में जब कहीं कोई इस किस्म की नस्ल कुशी हो, जेनोसाइड हो रहा हो, या इस किस्म की ज़मीन छीनी जा रही हो किसी आबादी से, या किसी पूरी आबादी को महसूर किया जा रहा हो, तो सारी दुनिया मुतहरिक हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर सर क्यों ना हो सका? यानी एक सवाल जो है कि मकबूजा वादी के अंदर जो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और जो 5 अगस्त 2019 को और उसके बाद से जो बदतरीन इंसानी हुकूक की पामाली वहाँ हो रही है, आलमी बरादरी क्यों खामोश है? खामोश नहीं है, यानी रद्द अमल हुआ भी और नहीं भी हुआ। तो मैं इसकी वजाहत करता हूँ। हुआ इस तरीके से कि आपको याद होगा कि गुज़श्ता बरस 5 अगस्त के बाद सारी दुनिया उठ खड़ी हुई थी। जो दुनिया के बड़े बड़े अखबारात थे और उसके अलावा जो मीडिया नेटवर्क्स हैं, टेलीविज़न नेटवर्क्स हैं, पार्लियामेंट्स, बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स जो बिल्कुल खामोश रहती थी, कभी कश्मीर का नाम सुनने के लिए तैयार नहीं थी। यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस, उसके बाद जो है यूरोपियन पार्लियामेंट, फिर जो बरतानवी पार्लियामेंट, आसियान में भी हलचल हुई, ये जो जनूब मशरक़ी एशिया की पार्लियामेंट्स हैं। उसके अलावा थिंक टैंक्स, अहल राय, जो लोग भी ओपिनियन लीडर्स थे, उन सब ने जो है कश्मीर के सिलसिले में अपनी आवाज़ बुलंद की। तो मैं इसे ये कहता हूँ कि ये रद्द अमल ज़रूर हुआ। कुछ ममालिक ने भी हिंदुस्तान के इक़दामात की मज़म्मत की, जिसमें चीन है, तुर्की है, मलेशिया है, ईरान है, कुछ मगरबी यूरोप के ममालिक हैं। तो वो रद्द अमल ज़रूर हुआ। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि नहीं हुआ, तो वो इस वजह से कह रहा हूँ कि कोई फ़ैसला साजी नहीं हुई
وہ ادارے جو اس کے لیے ذمہ دار ہیں، مثال کے طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، کیا اس نے کوئی فیصلے کیے؟ یہ پاکستان کی ایک کامیابی تھی کہ چین کی مدد سے اس نے مسئلہ کشمیر کو دوبارہ سلامتی کونسل میں زندہ کیا، اس کے ایجنڈے پہ دوبارہ سے اسے ڈالا، اور اس کے بعد اس کے اوپر غیر رسمی مشاورت ہوئی جس کے کوئی فیصلے سامنے نہیں آئے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ سلامتی کونسل میں یا تو کوئی پریزیڈنشل اسٹیٹمنٹ آتی ہے یا کوئی قرارداد آتی ہے، اور وہ قرارداد جو ہے عام طور پہ آپریٹو ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ ویسے نتائج تو سامنے نہیں آئے، لیکن جو سلامتی کونسل کے مستقل ارکان ہیں سوائے چین کے یا دوسرے جو ہیں جو طاقتور حکومتیں ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ پینیاں بڑھاتی رہیں اس دور میں بھی۔ مطلب یہ کہ آپ ایک قاتل کو چھٹی دے رہے ہیں، آپ ایک قاتل جو ہے آپ کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ ایک پوری آبادی کو قتل کر رہا ہے، اور آپ اپنے پیسے گن رہے ہیں، ڈالرز اینڈ سینٹس گن رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ ہمارا معاشی کاروبار ہے، کتنا ایک فائدہ ہے ہمیں، یا یہ کہ آپ کو یہ ایک ایلوژن، یہ دھوکہ جو ہندوستان نے دیا ہوا ہے کہ وہ جو عالمی سیاسی شطرنج ہے اس میں چین کے خلاف ایک مہرے کے طور پر استعمال ہوگا، اور یہ ان کا انعام و اکرام ہے خاموشی کے لیے۔ جو مغربی ممالک کی خاموشی ہے اس کے بدلے میں ہندوستان جو ہے، یا اس کے مطلب یہ اس کا ایک قسم کی اس کی پیمنٹ ہے ٹو دا ویسٹرن ٹھیک کنٹریز۔ ہے، لیکن یہ تو آپ نے عالمی برادری کی بات کر لی ہے۔ لیٹس موو آن ٹورڈز دی مسلم کنٹریز، دا OIC، دا رول آف دا OIC۔ سعودی عربیہ کا کردار اس میں ہم بات کرتے ہیں ذرا کہ وہ کیا کردار رہا اس میں، OIC کا جو کردار وہ کیا رہا اس کے اندر؟ OIC کا کردار تو اچھا رہا، لیکن پھر میں کہوں گا کہ اتنا اچھا نہیں رہا جتنی کہ ہماری توقع تھی۔ اچھا اس لیے رہا کہ اس نے فوری طور پر جب ہندوستان نے اگست 5 کو یہ اقدامات کیے تو اس نے ہندوستان کے اقدامات کی مذمت کی، اسے مورد الزام ٹھہرایا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اسے یہ اقدامات واپس لینے چاہیے، یہ OIC کا مطالبہ تھا۔ پھر یہ ہے کہ جب ستمبر 2019 کو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تو ساتھ انہوں نے بہت مضبوط اعلامیہ جاری کیا کشمیر کے سلسلے میں، تو یہ تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یا ابھی حال ہی میں انہوں نے OIC کانٹیکٹ گروپ ان جموں اینڈ کشمیر کی وزارتی سطح پہ ایک کانفرنس کروائی تھی۔ جو OIC کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہ سن 1990 سے اب تک ہر سال کشمیر کے سلسلے میں بہت بڑی اور مضبوط قراردادیں پاس کرتا رہا ہے۔ لیکن سر اس کا افیکٹ کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی وزارتی کانفرنس ہو، کوئی سربراہی کانفرنس ہو، اس میں OIC کی آواز ضرور بلند ہوتی ہے۔ یہ بھی اہم ہے، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو قراردادیں ہوتی ہیں وہ اہم ہیں، کیونکہ وہ ایک قسم کا سافٹ انٹرنیشنل لا ہوتے ہیں۔ اگر سافٹ انٹرنیشنل لا نہیں بھی ہے تو کم از کم وہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی برادری ہے اس کی جو رد عمل کی عکاسی کرتی ہیں۔ تو جو OIC کے بارے میں مکمل طور پر لوگوں کو ادراک نہیں ہے کہ یہ اس طریقے کا ادارہ نہیں ہے جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کے پاس اختیارات ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ چیپٹر 6 کے تحت اقدامات کرتی ہے، سیاسی اور سفارتی۔ اگر وہ کامیاب نہ ہوں تو وہ فوج بھی استعمال کر سکتی ہے چیپٹر 7 کے تحت، اور افریقہ کے بیشتر ممالک میں فوج استعمال ہو رہی ہے، یعنی اس کے سلامتی کونسل کے زیر اہتمام یا اس کے فیصلوں کے عمل درآمد کے طور پر۔ لیکن سر ہمارے جو فارن آپ نے- منسٹر جو ہیں شامل آپ نے قریشی جو صاحب، اب رہ گیا وہ بھی تو اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں نا، اور کافی زیادہ انہوں نے بھاگ دوڑ کی، اور اسی اسٹیٹمنٹ کے اوپر آپ کو جانتے ہیں وہ اسٹیٹمنٹ کیا ہے، جس پر ایک سوال جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اگر یہ چیز نہیں ہو رہی اور آپ عمران خان صاحب کے پاس اگر جا کے بات کرتے ہیں تو اس میں سعودی عرب ود اور ود آؤٹ، تو انہوں نے کہا جی اگر اس کے بغیر بھی ہمیں جانا پڑا تو ہم جائیں گے اس کے اوپر۔ دیکھیے صرف سعودی عرب جو ہے اسلامی تعاون تنظیم نہیں ہے۔ آپ نے سوال پوچھا تھا سعودی عرب کا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ملکوں کا نام لیے بغیر یہ کہتا ہوں کہ خلیجی ریاستیں جو ہیں اس میں سعودی عرب اور UAE بھی شامل ہیں، ان کے ساتھ ہندوستان کے بڑے گہرے مراسم ہیں۔ دکھ یہ ہوا کہ ان کے مراسم 5 اگست کے بعد بڑھے، ہندوستان کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات میں تیزی آئی، اور اس کے بعد جو ہے ان ممالک نے ہندوستان کو، ہندوستان کی قیادت کو، نریندر مودی کو، جسے پورے کے پورے کشمیری اور ہندوستان کے مسلمان ایک قاتل سمجھتے ہیں اور دنیا سمجھتی تھی گجرات کے واقعات کی وجہ سے، اس قائد کو انہوں نے
انعام و اکرام سے بھی نوازا. دل دکھے کشمیر میں، سری نگر میں، مظفر آباد میں، اسلام آباد میں احتجاج بھی ہوا اور جب آپ باہر جائیں. لیکن انہی ممالک کے ساتھ جن کا میں نے ذکر کیا، خلیجی ریاستیں بالخصوص یہ جو دو ممالک ہیں، پاکستان کے بھی بہت قریبی تعلقات ہیں، اور بڑے مشکل اور کٹھن وقت میں جب بھی پاکستان کسی گرداب میں پھنسا ہے، کسی مصیبت کا شکار ہوا ہے، تو انہی ممالک نے آپ کا ہاتھ تھاما، آپ کی مدد کی ہے. لیکن اب آج انہی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے جو اقدام سعودی عرب نے اٹھایا ہے کہ جی. پاکستان جس فائنینشیل کرنچ میں تھا اور جو مدد کی، اسی ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو ہمیں اسٹیٹمنٹ ہے وہ $1 ارب کی صورت میں جو ہے پڑ گیا ہمیں. میرا خیال یہ سلسلہ پہلے سے بھی جاری تھا، یہ جو کچھ نظر ثانی ہو رہی تھی، اور جو سعودی عرب یہاں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے تو اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں. وہاں حرمین شریف ہیں، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ اس سرزمین کا ایک تقدس ہے، جو وہاں کا خاندان ہے اس کے ساتھ ہمارے گہرے تعلقات ہیں، ہمارے تمام حکمرانوں کے گہرے تعلقات رہے ہیں. وہاں بہت بڑی ڈائسپورا کمیونٹی ہے جو کام کر رہی ہے اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر رہی ہے. تو ایک یکلخت جو ہے آپ تعلقات منقطع نہیں کر سکتے. لیکن اس معاملے کے بعد ہمیں جھول تو کم از کم نظر آ رہا ہے کہ کچھ تلخی، کچھ رنجش پیدا ہو گئی ہے ہمارے درمیان. تلخی ہے، رنجش ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وقت ایسے نہیں رہے گا ہمیشہ. لیکن جو پاکستان کی سوچ ہے یا کشمیریوں کی سوچ یہ ہے کہ OIC اگر مسلمانوں کے حق میں آواز نہیں بلند کرے گی، اگر اس مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑی نہیں ہوگی تو کون ہوگا؟ مثلا جب ہندوستان میں مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے یا قتل کیا جا رہا ہے، دلی میں ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، یا اس طریقے سے بلوے ہو رہے ہیں جن میں صرف اور صرف مسلمان نشانہ بنتے ہیں، یا پوری کی پوری ایک آبادی کو، مقبوضہ کشمیر کی آبادی کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، تو اگر مسلمان نہیں اٹھے گا تو پھر کون اٹھے گا؟ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جس کو میں عرب اسٹریٹ کہتا ہوں، وہ تو مسلمانوں کے ساتھ ہے، وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد جو ساری دوسری بین الاقوامی برادری ہے وہ بھی ان سارے کے سارے جرائم کے سلسلے میں ہندوستان کے ساتھ شکوہ کرتی رہتی ہے. لیکن شکوہ کافی نہیں ہے. تو سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عرب حکمراں ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اپنے مفادات کے ساتھ ہیں، جو آپ نے بات پہلے کی. ایک تو یہ ہے کہ میں سارے عرب ممالک کو اس میں شامل نہیں کروں گا، لیکن بات ہو رہی ہے حکمرانوں کی اور حکومتوں کی، اور ان کی لب کشائی بہت ضروری ہے. یعنی یہ کوئی پاکستان کی طرف سے دباؤ نہیں ہے. پاکستان کی طرف سے میں یہ کہوں گا کہ ایک دوستانہ مطالبہ ہے، اور جس کی بنیاد انسانیت ہے، جس کی بنیاد ہمارا وہ تعلق ہے بحیثیت امت مسلمہ کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. کیونکہ امت مسلمہ بھی اگر آپ دیکھیں، وہ ایشیا پیسیفک میں ہو یا نارتھ امریکہ میں ہو یا مشرق وسطیٰ میں ہو، وہ بھی ایک جسم ہے. تو اگر ایک جسم کے ایک حصے کو اتنے برے طریقے سے کاٹا جا رہا ہو تو دوسرے حصوں کو جو اٹھنا چاہیے. تو ہم کھل کے کیوں نہیں نام لیتے ہیں کہ کون سے ایسے ممالک عرب ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ہیں اور کون سے ایسے ہیں جو اس پہ اپنی لب کشائی نہیں کر رہے؟ ہم کھل کے کیوں نہیں بتا رہے لوگوں کو؟ ابھی ہم نے بہت سے ممالک کے نام کھل کر لے ہی لیے ہیں، لیکن صفاتی آداب کا تقاضا ہے کہ آپ مستقل طور پر اس طریقے سے عرب ممالک کے ساتھ اور مسلمان ممالک کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں. یعنی کل آپ کو کشمیر کے سلسلے میں ہی ان کی ضرورت پڑے گی. اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جو کشمیریوں کے بارے میں آج کل بار بار یہ دہرا رہا ہوں، کشمیریوں اور پاکستان کے لیے، کہ آپ کو اپنے دوست بڑھانے چاہیے، دشمن گھٹانے چاہیے. کیونکہ اگر یہاں مسلمان ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہوں گے، ہندوستان خوش ہوگا اور اس کو اور شہری مل جائے گی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنے مظالم کو مزید بڑھائے. یہ بھی ممکن ہے، اس میں سب توڑ کوشش کر رہا ہے کہ ان عرب ممالک کو آمادہ کر کے وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں سرمایہ کاری کرے. تو کل اگر یہ لوگ جا کے وہاں بیٹھ کے اور سرمایہ کاری کرنا شروع ہو گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس میں جو ہے اسرائیل کا اور ہندوستان کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے اشتراک کا، عملی تعاون کا، تو وہ بھی ایک خطرہ جو ہے منڈلا رہا ہے. لہٰذا جو ہے آپ کو پوری تصویر آپ کے سامنے ہونی چاہیے جب آپ سفارتی اقدامات کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتکاری جو ہماری ہے، اب تک جو سفارتکاری رہی ہے، اس کے اندر ہم مؤثر انداز میں اپنے ان دوستوں کو بھی
टैप कर सके हैं जो हमारे हक में बोलें और जो इस मसले को उजागर कर सकें बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर? जी ज़रूर, हमारी कोशिश मुसलसल है और उसमें कामयाबियाँ भी हुई हैं, हिंदुस्तान को नुकसान भी हुआ है। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दुनिया के मुख्तलिफ़ कैपिटल्स में रहा हूँ और वैसे भी जो है मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी की वजह से दुनिया भर के सफारतकारों के साथ काम करने का मौका मिला है और दुनिया की पार्लियामेंट्स में मैं गया था खुद, जो है पिछले 4 साल में तकरीबन हर पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, जो बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स हैं उनका दरवाज़ा खटखटाया है। तो अगस्त 5 से पहले जो है ये लोग कश्मीर का नाम सुनने के रवादार नहीं थे और अगर आप बात भी करते थे तो रस्मी करते थे, हुकूक़ इंसानी की करते थे, हक़ खुद इरादियत की बात नहीं करते थे। हिंदुस्तान का बयानिया चल रहा था कि 2 तरफ़ा मामला है, कश्मीरियों से पूछने की ज़रूरत नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान किसी वक्त बैठ के इस मसले को हल कर देंगे। हिंदुस्तान से पूछा जाता था, वो कहता था कि जी असल मसला जो है मसला कश्मीर नहीं, दहशतगर्दी का मसला है जिसकी पाकिस्तान पुश्तपनाही कर रहा है। लेकिन वो तो हमेशा से इस चीज़ को पेंट करता है, पाकिस्तान की जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं वो उसको भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की सूरत में उसी शक्ल में उसको पेंट करके दिखाता है। दुरुस्त है, तो उसने वो बयानिया मजबूत किया, बल्कि गुज़श्ता बरस जो है ये 1 साल गुजरा, उसने कहा कि ये 2 तरफ़ा मामला भी नहीं है, ये एक तरफ़ा मामला है, हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो है हम इस कोशिश में कि किस तरीके से बैनुल अक़वामी बरादरी को मुत्तफ़िक़ किया जाए और इतना दबाव बढ़ाया जाए कि सलामती काउंसिल अपनी ही करारदादों के ऊपर अमल दरामद करवाए या नए फ़ैसले करे चैप्टर 6 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर के मुताबिक, ताकि कश्मीरियों के लिए ये जुल्म की तवील शब ख़त्म हो। तो वो कौन कौन से एरियाज़ हैं सर, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, इकदाम हैं जो हम ले रहे हैं या जिसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा जैसे आपने कहा कि दबाव डाल रहे हैं, क्या इकदाम उठाए हैं हमने कि वो दबाव डाल सके अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर? सियासी और सिफाती है, असल में सियासी और सिफाती ज़राए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सलामती काउंसिल से मुसलसल रब्ता है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के साथ है, ह्यूमन राइट्स में ये मसला कई मरतबा उठाया गया है और लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितने हमने कदम उठाए हैं ये अभी काफ़ी नहीं है। जब जो कदम हम उठा रहे हैं इनके नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे किसी न किसी शक्ल में, तो फिर हम कोई कह सकेंगे कि जी हम कोई मंजिल के करीब हैं। इसमें हमें कितना वक्त लग सकता है अंदाज़न? क्योंकि देखें मसला कश्मीर तो शुरू से ही है, राइट फ्राम द बर्थ के बाद से हमने देखा कि ये मसला है। इस मामले को या हम इस सफारती सतह पे या सियासी सतह पे जो बात करें इसमें वक्त कितना दरकार है और मज़ीद? इसकी कोई पेशगोई नहीं की जा सकती, लेकिन मैं एक पेशगोई आपको कर लेता हूँ कि जिस पैमाने पर हिंदुस्तान ने मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी आबादकारी शुरू की हुई है, हमारे पास तो मेरा ख्याल 2 साल भी नहीं है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो ये सब मुझसे पूछ रहे हैं कि ये मसला हल कब होगा, तो मैंने कहा कि मसला 2 साल में इतना उलझ जाएगा कि शायद कश्मीर दिफा के काबिल न रहे, कश्मीर कश्मीर न रहे, कश्मीर में जो मुसलमान आबादी है उसी का ख़ात्मा हो जाए। उसको एक्सटर्मिनेशन कहते हैं, जो जेनोसाइड वाले लोग जो हैं, जेनोसाइड का कानून की इस तरह है उसमें एक एक्सटर्मिनेशन की है, तो वो एक्सटर्मिनेशन की एक इम्पॉर्टेंट बात कर दी है और बड़ा आपने जो है मुतनब्बे भी कर दिया है कि 2 साल आपने जी 2 साल में वो आप उसके एक तो ये डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकते हैं और जो हमारी इत्तलात के मुताबिक जो है 13 से 16 हज़ार के करीब लोग जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हैं, जैसे हिटलर के नाटसी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स थे, तो उनमें इन लोगों को मारा जा सकता है, इनको कत्ल किया जा सकता है, इनको जलाया जा सकता है अगर इनके अज़हान उन्होंने न बदले। तो इसलिए ये है कि तो हमारे पास का मतलब है वक्त कम है, वक्त है ही नहीं, वक्त है ही नहीं। मैं आजकल ये फ़िक्रा बार बार बोल रहा हूँ कि अब नहीं तो कभी भी नहीं, इसलिए कि आज अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो कश्मीर आपके हाथ से निकल जाएगा, कश्मीर कश्मीरियों के हाथ से निकल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर कि 5 अगस्त एहतिजाज, इंसानी हाथों की जंजीर, ये तमाम चीज़ें करते हैं और भारत अपने मज़मूम मकासद को खुदा न खास्ता पूरा करे? वो तो पूरा कर रहा है, लेकिन आपको अपने जो यौम एहतिजाज ज़रूर मनाना चाहिए, यौम इस्तिहसाल मनाने चाहिए। इनकी एक ताकत है, जब आप मुज़ाहरे करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वेबिनार्स करते हैं, क्योंकि आप बैनुल अक़वामी बरादरी से रब्ते कर रहे हैं। कोई जब से ये कोविड-19 पेंडेमिक का सिलसिला शुरू हुआ था तो मैं 50 से ज़्यादा वेबिनार से मुखातिब हो चुका हूँ और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि उसमें बाहर के लोग बैठे होते हैं, उसमें पार्लियामेंटेरियंस बैठे होते हैं,
اس میں جو ہے اہل فکر بیٹھے ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلس بیٹھے ہوتے ہیں، اکیڈمکس بیٹھے ہیں، میڈیا پرسنز بیٹھے ہوئے، خود ہماری ڈائسپورا کمیونٹی کے قائدین وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یا وہ اس کی میزبانی کر رہے ہوتے ہیں آج کل ان ویبینارز کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ نے سیاسی اور صفاتی راستہ اختیار کیا ہے تو اس کی رفتار کو تیز تر کریں. اور دوسرا میں نے یہ کہا ہے کہ یہ تحریک جو ہے، جس کو تحریک آزادی کشمیر ہے، اس کو بین الاقوامی سطح پہ ایک عوامی تحریک بنائیں. عوامی تحریک جس کے لیے جو ہم اب تک نہیں کر سکے، جو اب تک کوشش کرتے رہے لیکن اس نے وہ شکل نہیں اختیار کی. جیسے کہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ گاہے بگاہے ایسا ہو جاتا ہے، مثلا جو ہے 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے دن، یا 5 اگست کو، لیکن یہ دباؤ، یہ تحریک جو ہے، اس کا مومنٹم جو ہے مسلسل رہنا چاہیے. میں اس کے اور اس کو آگے بھی بڑھانا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں سر. جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا آتے ہیں پریزیڈنٹ آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب سے ایکسکلوزیو اور خصوصی گفتگو جاری ہے. کمرشل بریک لیں گے. بریک کے بعد آ کے اس گفتگو کو مزید آگے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. خصوصی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سر، بریک پر جانے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس مومنٹم کو اور تیز کرنا ہے. آپ نے یہ بھی کہا اسی گزشتہ دنوں میں کہ صرف ارطغرل دیکھنے سے نہیں بلکہ بننے سے معاملہ ہو سکتا ہے. تو ارطغرل کے جو ایکٹ ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ بڑا ایگریسو ایکٹ ہے. تو کیا ہمیں ایگریشن بھی اختیار کرنا چاہیے؟ پہلے میں وہ فقرہ مکمل کر لوں جو بریک پہ جانے سے پہلے میں کہہ رہا تھا. میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بین الاقوامی تحریک کا مطلب جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شہر میں، ہر کیپٹل میں، ہر روز، ہر ہفتے، ہر مہینے جو ہے یہ تحریک بالکل پورے کے پورے لوگوں کو آگے بڑھا رہی ہو، شعور پیدا کر رہی ہو، ان میں وہ جذبہ پیدا کر رہی ہو. اور جس طریقے سے ہندوستان جو ہے اپنے جرائم کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پردے کو چاک کر رہے ہوں آپ، یہ بہت ضروری ہے. اور میں اس سلسلے میں مثال دیتا ہوں. وہ مثال ہے ویتنام وار کے خلاف جو ایک تحریک اٹھی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا تھا کہ دنیا کا طاقتور ترین ملک وہاں جنگ لڑ رہا تھا. اس کے پاس اسلحہ تھا، اس کے پاس بھاری بھاری مشینیں، اتنے زبردست جہاز تھے. بین الاقوامی برادری نے، خود امریکہ کے لوگوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ تم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. اینٹی اپارتھائڈ، نسل پرستی کے خلاف جو تحریک اٹھی تھی، اس میں جو ہے جو بین الاقوامی برادری نے، یہ بین الاقوامی سول سوسائٹی نے بہت اہم کردار ادا کیا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پوری کی پوری جو بین الاقوامی برادری ہے، سول سوسائٹی، وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے. اب آپ کے سوال کا جواب، میں بالکل اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اوپر کچھ فرائض ہیں، مسلمانوں اور انسانوں کے اوپر کچھ فرائض ہیں. مثال کے طور پر جب اس طریقے سے اس پیمانے پہ ظلم ہو رہا ہو اور کوئی جواب دہی نہ ہو رہی ہو، مکمل امپیونٹی ہو، تو اس وقت آپ کے اوپر فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو صرف جو سیاسی اور صفاتی ذرائع پہ محدود نہ کریں، بلکہ ان محکوم اور محصور لوگوں کو بچانے کے لیے آپ جو ہے جنگی حکمت عملی بھی ترتیب دیں. اس سلسلے میں آزاد کشمیر اور پاکستان کو تیار ہونا چاہیے. 22 کروڑ عوام کو تیار ہونا چاہیے، کیونکہ جنگ ہندوستان نے آپ کے اوپر مسلط کر دی ہے. یہ جنگ آپ نے لڑنی ہے ہر صورت میں، اور کشمیریوں کو آزاد کروانا ہے. کیا یہ بین الاقوامی جو اصول ہیں اس کے مطابق ہو؟ اس کے عین مطابق ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو گزشتہ صدی جو ہے 70 اور 80 کی دہائی میں ایسی کئی قراردادیں اور ایسے کئی ڈکلریشنز موجود ہیں جو محکوم اور اس طریقے سے جو کالونائزڈ آبادیاں ہوتی ہیں، ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو، اپنے وطن کو بچانے کے لیے ہتھیار اپنے ہاتھ میں لیں اور اپنے وطن عزیز کو بچائیں، اسے آزاد کروائیں. نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی آزادی ہے اس قانون کے مطابق کہ آپ باہر سے مدد مانگیں اور باہر سے لوگ آ کے آپ کی مدد کریں. 9/11 کے بعد ہندوستان نے جو ہے دہشت گردی کو اور جو فریڈم فائٹ تھی اس کو جو ہے ایک قسم کا خلط ملط کر دیا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی کسی قانون جو ہے وہ آڑے نہیں آتا. خود اقوام متحدہ
کو جو چارٹر ہے اس کا آرٹیکل 51 جو ہے وہ کسی بھی پیپلز کو جو ہے یعنی مثال کے طور پر اس کے ٹرمز جو ہے پیپلز استعمال کیے ہے جو ان کے اوپر اہل جموں کشمیر کے اوپر بھی منطبق ہو سکتی ہے. اجازت دی ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے. جسٹیفائیڈ ہے ہاں یعنی جسٹیفائیڈ ہے بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی. لیکن سر اسی سے ایک اور کوشچن ہے. تھوڑا سا میں اس میں آپ کو ایک اور چیز وضاحت کر دیتا ہوں. میں اصل میں امریکہ میں ایک ویبینار سے خطاب کر رہا تھا تو ان کی ریاستیں ہیں ریاستیں ہیں ان کی, اور میں نے کہا کہ اگر آپ کی ریاست جو ہے اس میں 9 لاکھ فوجی جو ہے در انداز ہوں, حملہ آور ہو جائیں آپ کے اوپر, اور پھر جو ہے ان کی ایک سیکنڈ امینڈمنٹ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یو کین بیئر آرمس, ٹھیک ہے نا, اپنے دفاع کے لیے آپ جو ہے ہتھیار رکھ سکتے ہیں. تو میں نے کہا وہی جو فوج قابض ہو وہ یہ کہے کہ آپ ہتھیار بھی نہیں رکھ سکتے, آپ کو نہتہ کر دیں. اور اس کیفیت میں اگر 200-300 لڑکے اٹھیں اور وہ گھروں کی حفاظت کرنے کے لیے اور اپنی اسٹیٹ کی حفاظت اور آپ کی حفاظت کرنے کے لیے جو ہے کھڑے ہو جائیں تو کیا وہ لڑکے دہشت گرد ہوں گے؟ اور دوسرے یہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ باہر سے مدد نہیں مانگیں گے, جو آس پاس کی ریاستیں ہوں گی, جو آپ کی فیڈریشن کی یونٹس ہیں, کیا ان سے مدد نہیں مانگیں گے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے اس قسم کی دفاعی پوزیشن میں ڈالا ہے, وہ گھبراتے ہیں اور کھڑے ہو جانا چاہیے انہیں. نہیں معذرت خانہ انداز میں کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم جہاد کی بات نہیں کر رہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. یعنی ان کو کھلی چھٹی, ایک فوج کو کھلی چھٹی. وہ فوج کی تعداد کیا ہے جی, کہتے ہیں 12 سے 14 لاکھ ہے. 9 لاکھ انہوں نے کشمیر میں 80 لاکھ لوگوں کو مارنے کے لیے بھیجے ہیں. لیکن سر ایک چیز اور بھی تو ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کیٹیگوریکلی تو یہ بھی تو کہہ دیا کہ جو ادھر جائے گا یعنی کہ ہم کیا ادھر حملہ کر دیں. انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کیا کہ اس پہ اٹیک کر دیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایگریشن جو ہے وہ کرنا چاہیے, تیار رہنا چاہیے. دیکھیے جو ہندوستان اور پاکستان کا معاملہ ذرا نازک ہے, کیونکہ اگر جنگ چھڑے گی تو وہ نیوکلیئر جنگ بھی ہو سکتی ہے, اور نیوکلیئر جنگ جو ہے خودکشی کے مترادف ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ جو چھری دشمن پہ پھیر رہے ہوں گے اپنے گلے پہ بھی پھیر رہے ہوں گے, کیونکہ اس سے بڑی تباہی ہوتی ہے. کشمیر کو آپ سمجھتے ہیں کہ فلیش پوائنٹ ہے, لیکن وہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. اور جس قسم کی ہندوستان نے پالیسیاں کی ہوئی ہیں, جس قسم کی وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ جی میں پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور کشمیر مقبوضہ کشمیر کے علاوہ جو ہے آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کروں گا, تو جنگ کسی وقت چھڑ سکتی ہے غیر ارادی طور پر, نہ چاہتے ہوئے, اور وہ جو ہے وہ ایک ٹریگر کر سکتی ہے کنونشنل فل فلیج کنونشنل وار کو اور نیوکلیئر وار کو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جب بھی یہ جنگ چھڑی یہ نیوکلیئر وار ثابت ہوگی؟ ضروری نہیں, لیکن یہ کیونکہ شاید بین الاقوامی برادری مداخلت کرے گی اور اس مرحلے پہ جنگ کو نہ جانے دے. لیکن ایک چیز جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہندوستان جو ہے اس وقت جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے اس سے نیچے جو ہے فوجی کارروائی کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. مثال کے طور پر جو لائن آف کنٹرول کے اس پار وہ فائرنگ کرتا ہے اور سول شہریوں کو مارتا ہے, اور اس کے علاوہ دوسرے جو اس کے حربے ہیں, یا یہ کرتا ہے کہ لو کاسٹ ملٹری انیشیٹوز لے رہا ہے, جو سو کالڈ نام نہاد سرجیکل سٹرائکس, اس میں سرجیکل سٹرائک تو اس نے کی نہیں تھی, یا جو ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی, پھر اسے یہاں جو ہے اگر کوئی اصول پسند ملک ہوتا یا کوئی مطلب بے باک جرت مند ملک کا قائد ہوتا تو وہ کہتا جی شکست ہوئی ہے, ہمارا پائلٹ پکڑا گیا, ہم جو پے لوڈ وہ جہاں گرانا چاہتے تھے وہاں گرا بھی نہ سکے. لیکن انہوں نے جھوٹ سے دنیا کو, اور دنیا کو تو نہیں خیر وہ قائل کر سکے, لیکن اپنی آبادی کو کسی طریقے سے یہ جھانسا دے دیا. اچھا, ان کی نیوکلیئر جو وار کی انٹینشن آپ نے کہا وہ اس سے بلو تھریش ہولڈ نہیں ہے, اگر اس کی انٹینشن نیوکلیئر وار کی ہو تو ہم کون سے پیرامیٹرز ہیں جس کو ہم یہ جج کر سکیں گے کہ یہ تھریش ہولڈ ہے اور اب یہ اس کی انٹینشن نیوکلیئر وار کی طرف ہے؟ نہیں, وہ تو ایک اسکلیشن لیڈر ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر وہ فرض کیجئے کہ ایک خاص تھریش ہولڈ کو کراس کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ تب بنتی ہے جب یا آپ خود نیوکلیئر ویپن استعمال کریں, اور ہندوستان نے اپنے آپ کو یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ پہلے استعمال کر سکتے ہیں نیوکلیئر اسلحہ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ استعمال کرے, یعنی اسلحہ جب دونوں طرف سے, اس میں ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز بھی ہو سکتے ہیں, اسٹریٹجک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ٹیکٹیکل شاید پہلے مرحلے میں. لیکن
ہمیں ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں آپ نے بات کی تھی ارطغرل کی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جذبہ ہونا چاہیے پوری کی پوری قوم صرف جذبہ؟ جذبے سے ہزاروں اعمال کے سوتے پھوٹتے ہیں. صرف جذبہ نہیں، جذبے سے ذہن تبدیل ہو جاتا ہے، جذبے سے آپ کا طرز عمل تبدیل ہو جاتا ہے، جذبے سے آپ میں شجاعت آتی ہے، آپ ایک ایسی حکمت عملی بناتے ہیں جس سے آپ جیتتے ہیں، جس میں آپ جو ہے ناکامی کے اوپر روتے نہیں ہیں یا شکوہ شکایت نہیں کرتے یا گریہ زاری نہیں کرتے. تو ہمارے پرائم منسٹر یہ جذبہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ آپ سوال نہ پوچھیے، جو اس لیے کہ وزیر اعظم نے جو ہے جا کے جنرل اسمبلی میں یہ مسئلہ اٹھایا، اور جو ہندوستان کے ٹیلی ویژن چینلز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب عام طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب وہ یہ اندازے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قوم متحد ہے یا بٹی ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے میں آپ کو ایک اچھی مثال دینا چاہتا ہوں کہ 5 اگست کو وزیر اعظم پاکستان وہاں گئے تھے مظفر آباد میں. وہاں انہوں نے AJK اسمبلی سے خطاب کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے بڑے اختلافات ہیں، لیکن ایک دن بعد، یعنی مطلب 2 دن بعد، یعنی 7 تاریخ کو میاں شہباز شریف صاحب جو قائد حزب اختلاف ہیں، اور راجہ پرویز اشرف صاحب اور مولانا اسد صاحب جو 2 پارلیمنٹری پارٹیز کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک پیپلز پارٹی کی اور دوسرے جو ہیں وہ جمعیت اسلام پاکستان جمعیت اسلام، تو اس کے یہ قائدین تشریف لے گئے اور انہوں نے یکجہتی کا پیغام دیا. تو اور دیٹ واز اے گڈ جسچر. جی اور دنیا کے لیے بھی اور بھارت کے لیے بھی کہ ایٹ لیسٹ ہمارے انٹرنل جو بھی ہو، لیکن کشمیر کے معاملے کے اوپر وی آل آر ون. جی بالکل. تو اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اتحاد ہونا چاہیے، تو اتحاد جو ہے وہ میڈیا کو بھی اسے پروجیکٹ کرنا چاہیے. اس طرف یہ ہے کہ انہوں نے سارے کا سارا میڈیا جو ہے اس کا بڑا حصہ، یہ میں نہیں کہوں گا سارے کا سارا، بڑا حصہ خرید لیا ہے، تابع کر لیا ہے، فرما بردار بنا لیا ہے، اور وہ ہر روز جھوٹ گھڑتے ہیں اور اس کو نشر کرتے ہیں. اسے مودی میڈیا یا گودی میڈیا کہا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے 100 اختلافات ہوں گے، ہمارے ہر حکمران نے کوشش کی ہے، اور موجودہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے کشمیر کے سلسلے میں، لیکن میں ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ان کوششوں کو نتیجہ خیز اور بارآور بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ایک کمرشل بریک لیتے ہیں سر. بریک کے بعد آ جاتے ہیں. بریک کے بعد پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب سے ایکسکلوسیو گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صدر آزاد جموں کشمیر سردار مسعود خان صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سر، اس سارے ایفرٹس کے اوپر جو ہماری ہیں اور جو آپ نے بات کی ہے، ایک بڑا اچھا جسچر بھی ہے، اور کم از کم ایٹ لیسٹ اس معاملے کے اوپر ہمیں ایک بھی ہے جو کہ ہم نے 5 اگست کو دیکھ بھی لیا. کشمیریز ہمارے اس تمام کردار پہ یا جو ایفرٹس ہم کر رہے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے؟ کیا وہ بھی اس چیز سے مطمئن نظر آتے ہیں؟ ان کی نگاہیں اسلام آباد کی طرف ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کامیاب ہو تحریک آزادی کشمیر میں، کیونکہ صرف پاکستان ہی ان کی آواز اٹھا رہا ہے. کشمیری خود تو نہیں اٹھا سکتے، وہ تو بند ہیں اور محصور ہیں سال سے. اور میں جو ہمارے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں اور آپ کے ٹیلی ویژن نیٹ ورک، ان سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو وہ تباہی ہو رہی ہے اس کی ضرور نقشہ کشی کریں. مطلب یعنی جب آپ یہاں لوگوں کو آگاہ کریں گے تو ان میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا. بعض اوقات جو ہے روزانہ کے معاملات کی وجہ سے توجہ ہٹ جاتی ہے، تو وہاں جو ہے مثلا یہ کہ وہاں آج کیا ہوا، کل کیا ہوا. اگر میں آپ کو وہاں کے معاملات کے بارے میں بتاؤں تو ہر روز جو ہے درجنوں کشمیری قتل ہو جاتے ہیں. وہاں جو ہے تمام شخصی آزادیاں سلب کر دی گئی ہیں. جو باہر سے ہندوستان آ رہے ہیں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے، ان کی تعداد کو 4 لاکھ کے قریب تھی 2 مہینوں میں، اور اس کے بعد لوگ یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ تعداد بڑھ کے جو ہے کوئی 4-5 ملین ہو جائے گی اگلے 2 سال میں، کیونکہ بڑی تیز رفتاری سے جو ہے ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. لیکن ادھر جو کشمیریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ کشمیری ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں ہیں تو آپ کو نوکریاں نہیں مل سکتے، آپ روزگار نہیں شروع کر سکتے. یہ کشمیریوں کی 5 لاکھ نوکریاں تھیں جو ان کے لیے مخصوص تھی.
یہ اب سارے کے سارے وہ جو ہندو ہیں آ کے یہاں آباد کیے جا رہے ہیں تو ان کو دی جائیں گی. سر ایک بڑا پازیٹیو جسچر بھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ 14 اگست نیئر ٹو ہے بالکل اس آنے والے دنوں میں پاکستان کے فلیگ کے ساتھ ہم جگہ جگہ جو ہے وہ کشمیر کے فلیگز بھی جو ہے اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک ایز اے نیشن کے طور پہ ایک بڑا پازیٹیو جسچر ہے. لیکن جو بات اب آباد کاری والی کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اس وقت جو ہے وہ پورا ماڈل جو پیلسٹائن کے اندر ہو رہا ہے, جو اسرائیل جس چیز کے اوپر کام کر رہا ہے, بھارت بھی اسی کے نقش قدم پر چل رہا ہے؟ پیلسٹائن سے زیادہ خطرناک اس لیے کہ پیلسٹائن نے یہ کام جو ہے 3-4 ڈیکیڈز میں کیا تھا, یہ 2 سال میں کر رہے ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ یہاں بہت ہی منظم انداز میں دیز ایلیگل سیٹلمنٹس جو ہے قائم کی جا رہی ہیں, اس کے لیے زمینیں ایکوائر کی جا رہی ہیں. وہاں ایک ایسا حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ وہاں کی قابض فوج جہاں چاہے جب چاہے کسی قطع اراضی کو اسٹریٹجک قرار دے سکتی ہے اور وہاں کنسٹرکشن شروع کر سکتی ہے یہ غیر قانونی آبادیوں کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا, پھر یہ ہے کہ وہاں جو کشمیریوں کا روزگار تھا وہ چھین کے بہاریوں کو دیا جا رہا ہے, بہاری ہندو جو ہیں ان کو دیا جا رہا ہے, یا بنگالیوں کو دیا جا رہا ہے, یا کہیں سے بھی پہلے سے جو مائیگرنٹ ورکرز تھے جو مزدوری کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے ان کو یہ سٹیٹس دے دیا ہے. کاروبار چھینا جا رہا ہے, روزگار چھینا جا رہا ہے, حکومتی نوکریاں چھینی جا رہی ہیں, جو ایجوکیشنل اسکالرشپس تھے اس میں باہر سے لوگ آ کے کمپیٹ کریں گے. یہ یاد رکھیے گا کہ جو سن 1990 سے لے کے سن 1989 سے لے کر اب تک جو ہے کشمیر میں کبھی بچے اطمینان سے نہیں پڑھ سکے, تو ان کا مقابلہ اب وہ کروائیں گے ہندوؤں کو, مطلب ہے ممبئی سے لا کے, دلی سے لا کے. سر جو خطرناک صورتحال کی آپ جو منظر کشی کر رہے ہیں, جو فیکٹ آپ بتا رہے ہیں اس وقت, اس ساری صورتحال کے اندر آپ کہتے ہیں کہ اٹس ناؤ اور نیور. اس ایمرجنسی سچویشن میں پاکستان چین سے کیا مدد لے سکتا ہے؟ چین نے ہماری بڑی مدد کی ہے گزشتہ برس سے. تو اس نے ہندوستان کے ان اقدامات کی مخالفت کی اور ان کی مذمت کی. دوسرے یہ کیا کہ اس نے مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل میں اٹھانے کے لیے ہماری مدد کی. اس کی مدد ناگزیر تھی کیونکہ جو چین ہے وہ ایک مستقل رکن ہے, ویٹو ویلڈنگ ہے, اس لیے اس کی مدد کی وجہ سے ہم یہ 3 اجلاس کروا پائے ہیں. ایک یہ چیز ہے. دوسری یہ ہے کہ اس نے اس سے بھی زیادہ ٹھوس جواب ہندوستان کو تب دیا جب ہندوستان جو ہے بڑھتے بڑھتے لداخ کی طرف, لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی طرف بڑھا. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ برس جو ہے راجناتھ سنگھ نے 2 دھمکیاں دی تھیں اگست 5 کے بعد کہ جناب اب یہ مرحلہ تو طے ہو گیا کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان میں شامل کر لیا ہے اور اسے اپنا علاقہ قرار دے دیا ہے, جغرافیائی حدود میں شامل کر لیا ہے. اب ہمارا جو اگلا نشانہ آزاد کشمیر اور اقصائی چین ہے, یعنی وہ اقصائی چین جو ہے ہندوستان چین سے بزور بازو یعنی فوجی کارروائی کے ذریعے واپس لے گا اور اسی طریقے سے آزاد کشمیر لے گا. وہاں انہوں نے سبق سکھا دیا ہے. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں سٹاپ کیا کوئی, یعنی چین کے ان اقدامات سے جو ہے وہ اس نے بھارت کو پر فل سٹاپ لگایا ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ جی. اور دوسرے یہ جو ان کے جو کمانڈرز کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا جو سفارتی سطح پہ رابطے ہوئے, چین نے جو ہے ان دونوں اقدامات کی جو آرٹیکل 370 اور 35A اس کی تنسیخ اور اس کے علاوہ جو یہ جو یونین ٹیریٹری بنایا لداخ کو یا جموں کشمیر کو, اس کے اوپر بہت اعتراض اٹھائے ہیں. ان کا یہ ان کے لیے ناقابل قبول ہیں. اچھا, اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سفارتی سطح پہ ہماری ایک قسم کی الائنس ہوئی ہے, پہلے سے الائنس ہے پاکستان اور چین کی, لیکن وہ مضبوط ہوئی ہے, مضبوط تر ہوئی ہے. کشمیر کے سلسلے میں واضح ہوئی ہے, واضح تر ہوئی ہے. اور دوسری طرف ایک قسم کی عسکری الائنمنٹ آپ کی ہوئی ہے, یعنی جو ہے ہندوستان جو ہے وہ تمام ہمسایوں سے برسر پیکار ہے یا بلکہ مصروف جنگ ہے ان سے. اس نے حملہ کیا ہوا ہے ان کے اوپر, یعنی چین کے اوپر حملہ کیا, پاکستان کے اوپر گزشتہ برس حملہ کیا, نیپال سے اس کی کشیدگی چل رہی ہے, بھوٹان کے ساتھ, شری لنکا کے ساتھ, بنگلہ دیش جس کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے وہ خراب ہوئے. تو اس پس منظر میں جو چین کا کردار ہے وہ کلیدی ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے اور پاکستان کے ساتھ تو کشمیر کے معاملے پر کر سکتا ہے. سردار مسعود خان صاحب, بہت شکریہ سر کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کی ہے. امید یہ رکھتے ہیں کہ پاکستان
جو اقدامات اٹھا رہا ہے اور جس طریقے سے آج ہم نے جو گفتگو کی، جو اس کا ایک جو بڑا فوکل پوائنٹ رہا وہ یہ کہ اٹس ناؤ اور نیور، کیونکہ جو بھارت اقدامات اٹھا رہا ہے اس میں ہمیں بہت تیزی کے ساتھ قدم اٹھانا ہوگا۔ فرید ریز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔